रहीम। बैठक शाह मिल फारूकी एकेडमी में मैं सैयद इरफान अहमद साहब को खुशामदीद कहता हूँ। और जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो यकीनन आपके नाम से आशना होंगे। आपका नाम कुछ नया नहीं है और आपने एक यूनिक फील्ड निकाली है किताबों के अंदर। किताबें हमने देखा है कि यूं तो माशाल्लाह आती रहती हैं और जिसमें मजहबी किताबें भी खासी आती रहती हैं, उसकी अपनी एक मार्केट है। कुछ मैंने देखा है कि लोग अपने शायरी के मजमूए भी छापते हैं, एक अच्छा है चीज़ रिकॉर्ड पे आती है। तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी बैठक के अंदर। शुक्रिया। और आज आपके आने का मैं ये फ़ायदा उठाना चाहूँगा कि हम आपसे आपके हवाले से, आपके प्रोफेशन के हवाले से, और ये एक आपकी अपनी ख़ास पहचान है कैरियर काउंसलिंग, उसके हवाले से ज़्यादा आपसे फ़ायदा उठा सके। तो इरफान साहब, पहले तो मुझे बताइए कुछ थोड़ा अपने बचपन के बारे में, अपने स्कूलिंग के बारे में, आपने कॉलेज वगैरह से कहाँ से ली, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने एमए पीएचडी वगैरह किया, तो सब बताइए पहले में। बिल्कुल बचपन में जब मैंने होश संभाला तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे घर में तालीम और तरबियत और हम दोनों नौनिहाल आया करते थे। तो मैं मेरे ख्याल में शायद मेरी उम्र 2 साल भी नहीं होगी, एक बहुत धुंधली सी यादें हैं। तो मेरी वालदा नौनिहाल और हमदर्द सेहत में तस्वीर बच्चों के रिसालों में बनी होती हैं, तो उनको सामने रख के मुझे कहानी सुनाती थी। क्या उम्र आपने बताई उस वक्त? मैं शायद 2-2.5 साल होगी। तो 2-2.5 साल की उम्र से आपकी वालदा ने आपके सामने किताबें रखनी शुरू कर दी थी। जी बिल्कुल। और शायद यही वो प्राइम एज होती है जिसमें बच्चों को राग़िब किया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो उसकी बहुत अच्छी बात की आपने। और थोड़ा सा जब मैं और होश बेहतर हुए तो फिर मेरी वालदा मुझसे कहती थी कि अब तुम मुझे कहानी सुनाओ। तो मैं उस वक्त तक स्कूल नहीं गया था, तो मैं अपनी वालदा से कहता था कि मैं कैसे सुनाऊं, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। तो मेरी वालदा फिर कहती थी, देखो ये तस्वीरें बनी हुई ना, तो ये क्या है, ये तो वो कैरेक्टर्स की बुनियाद पे वो वालदा कहती थी कि मुझे कहानी सुनाओ। तो नतीजा ये निकला कि वो एक क्रिएटिविटी पैदा होना शुरू हुई और उसका नतीजा ये निकला कि मैं शायद 4वीं-5वीं क्लास में था तो मैंने एक कहानी लिखकर हमदर्द नौनिहाल को भेजी। वो अलग बात है कि अगले चंद महीने के बाद वो किताब मेरे उस्ताद मोहतरम मसूद बरकाती मरहूम के ख़त के साथ वापस आ गई कि आपकी कहानी नाकाबिल शाद है। अरे एक 4 साल 4वीं क्लास का बच्चा जो है वो क्या लिख सकता है। और वो ख़त मैंने अपने पास इस तरीके से संभाल के रखा था कि जब तक वो बोसीदा होकर बिल्कुल वो राख नहीं हो गया उस वक्त तक वो मेरे पास महफूज रहा। मतलब आपको उनसियत थी कि किसी ने मेरी किताब कहानी को पढ़ा और मैं भी इतना मैच्योर नहीं हूं और उसने मुझे सही निशानदेही की। और मैं इस पर आगे चल के हम इस पर मजीद बात करेंगे। अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि 1991 में अल्लाह ताला ने ऐसे हालात पैदा किए कि 1991 में जब मैं 3rd ईयर का तालिब इल्म भी था, मैं खुद उसी शोबे में हमदर्द फाउंडेशन के पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में मसूद अहमद बरकाती मरहूम के मातहत माशाल्लाह कहाँ से शुमार। ये मैं समझता हूँ कि अपने आप को मेच्योरिटी की तरफ लेके जाना मैं बच्चों से भी और तालिबों से कहूँगा कि हमें नाकामी से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि नाकामी में खुद एक बड़ा लेसन होता है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो आपका ये सफ़र जो स्टार्ट होता है इस चीज़ से कि तुम्हारी कहानी नाकाबिल इशाअत है और उस मरहले तक पहुंचता है कि आप उसी इदारे में मुलाजमत करते हैं और उन्हीं साहब के साथ अब काम करने का मौका मिलता है। और ये चीज़ जाहिर करता है कि आपको कितना लगाव है अपने प्रोफेशन के साथ। और शुरू में जो आपने बात की है इरफान भाई, मैं समझता हूँ कि इल्म की जब बात होती है तो कहा जाता है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोद तक। आपने जो अपनी वालदा के बारे में जो बातें बताई कि 2.5 साल की उम्र से उन्होंने आपको किताब से रोशनास कराया और तकरीबन 4-5 साल की उम्र में आपको आमादा किया कि अगर नहीं भी आता है तो कम इसको पढ़ो देखो। और ये जो यंग पेरेंट्स हैं इनको यही सोचना चाहिए कि देखिए बच्चों को अगर आपने कोई तरबियत देनी है तो ये काम आपका है, आप इसको आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं। ना किसी बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल को आउटसोर्स कर सकते हैं, ना किसी गवर्नेंस को। ये माओ को मोहब्बत देनी पड़ती है अपने बच्चों के साथ, तब वो बच्चे को आगे बढ़ते हैं। तो आपने इस गुफ्तगू का मैं समझता हूँ बड़ा हासिल है और मेरे ख्याल यंग मदर्स को भी देखना चाहिए कि जब उनके हाथ में किताब होगी तो फिर बच्चे को किताब से मोहब्बत होगी।
اچھا اب پھر یہ تو ہو گئی بالکل ابتدائی دور کی بات، اور وہ چیزیں بڑھتی چلی گئیں یہاں تک کہ پھر جب میں نے میٹرک کیا تو میٹرک کے فوراً بعد بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ نے بہت کم عمری میں اتنا کام کر لیا. ڈاکٹر پروفیسر عبدالغفار بلو 2007 میں ایک پروگرام میں ان سے ملاقات ہوئی. بچوں کے امراض کے ماہر ہیں اور ہینڈز یا ہیلپ کے وہ بانی بھی ہیں، بہت بڑا ادارہ ہے. تو 2007 میں اس پروگرام میں جب ساری چیزیں میرے سامنے آئیں، اس وقت بھی میری تقریباً 20 کے قریب کتابیں تھیں، تو اور میری عمر اس وقت میرے خیال میں کوئی 34-35 سال تھی. تو پروفیسر بلو صاحب نے میرے بارے میں یہ کہا کہ اتنی کم عمری میں اتنا زیادہ کام کرنے والا میں نے آدمی پہلی بار دیکھا ہے. کافی حوصلہ ہوا ہوگا. جی بالکل. تو اس کی وجہ یہی ہوئی کہ میں میٹرک، اچھا پڑھنے اور لکھنے کا سلسلہ جاری تھا، میٹرک کے فوراً بعد میں نے، عام طور پہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں اب میٹرک ہو گیا اب جو ہے وہ ہم چین کی بانسری بجائیں گے. میں نے مسلسل اس وقت کو جو میٹرک اور انٹر کے درمیان گیپ آتا ہے بچوں کا، میں نے اس کو استعمال کیا، بستر توڑنے پر نہیں لگایا. تو میں کراچی میں تھا، تو کراچی میں روزانہ کبھی کسی اخبار میں چلا جاتا، کبھی کسی علمی ادارے میں چلا جاتا. تو 1986 میں رئیس امروی مرحوم کے کالم آیا کرتے تھے جنگ میں، اور قطعات بھی آتے تھے، شاید قطعات بھی ساتھ میں ہوتا تھا اسی صفحے پہ، ادارتی صفحے پہ. جی رئیس امروی صاحب کے کالم میں نے شاید یہ بات ہوگی مئی-جون 1986 کی، میں نے سید الطاف علی بریلوی مرحوم کے بارے میں ایک تذکرہ پڑھا. تو جو کچھ چیزیں تھیں کہ سر سید ثانی وہ کہلاتے ہیں، تو میں نے تحقیق شروع کر دی کہ یار میں سید الطاف علی بریلوی کا جو ادارہ ہے، ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ادارہ ہے آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس، کیونکہ یہ ساری معلومات رئیس امروی مرحوم نے دی ہوئی تھی اس کالم میں، صحیح، اب میں وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اللہ کی شان یہ وہ لا آف اٹریکشن ہے کہ اب انا عند ظن عبدی بھی، اللہ حدیث قدسی بھی ہے. تو شاید ایک مہینہ نہیں گزرا تھا میں آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس تک پہنچ گیا، جو سر سید کالج کے بانی ادارہ بھی. ماشاءاللہ، جہاں چاہ وہاں رہا، اور جو آدمی جو چاہتا ہے وہ اس کو ملتا ہے. جی بالکل بالکل. اور وہاں پہ بھی سید مصطفیٰ علی بریلوی مرحوم سے ملاقات ہوئی، اور پھر میں فرسٹ ایئر میں داخلہ ہوا میرا سٹی کالج میں، اس وقت وہ انکوائری آفس ناظم آباد پہ تھا. تو وہاں پر چونکہ میں مستقل طور پہ جاتا تھا، تو انہوں نے، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم جو بھی پیریڈ فارغ ہوا کرو تم ہمارے پاس ایجوکیشنل کانفرنس میں آ جایا کرو. اچھا. تو وہاں پہ انہوں نے مجھے اس وقت، یہ 1986 کی بات کر رہا ہوں، 1986 میں انہوں نے میرے 500 روپے ماہانہ وظیفہ ماشاءاللہ رکھا. وہ میرے لیے پاکٹ منی تھی، اور وہ میں جب بھی موقع ملتا تھا، پابندی ان کی طرف سے کوئی اوقات کار نہیں، ان کی مہربانی ہے. تو آپ کو یہ آئیڈیا وہ اچھا ہی ہے. جی یہ آئیڈیا اچھا ہے، میں اس سے ہم ٹیلنٹ کو آگے لا سکتے، میں اس کے اوپر دیکھوں گا. جی بالکل بالکل. تو اس سے یہ ہو کہ مجھے اور ماحول مل گیا، اور ایجوکیشنل کانفرنس آپ کے علم میں تو ہوگا، لیکن آپ کے قارئین کے، ناظرین کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک تاریخی ادارہ ہے. حتیٰ کہ یونائٹڈ نیشنز نے باقاعدہ اس پر کئی کروڑ روپیہ خرچ کر کے ساری اس کی فش فلمنگ کی ہے. اچھا. پورے ادارے کی. جی. اور یہ تو سب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اچھا. یونائٹڈ نیشنز کی ٹیم جو ہے وہاں پر آ کر بیٹھتی تھی، اور کیونکہ وہاں پہ نہرو، گاندھی، مولانا آزاد، قائد اعظم، ان لوگوں کے اصل مخطوطات 2 سال پرانے وہاں پر محفوظ ہیں. عرفان بھائی مجھے اعتراف کرنے دیں، آپ نے کہا کہ آپ کو اندازہ ہوگا، لیکن آپ سے یہ باتیں میں سنا مجھے اندازہ نہیں تھا اس کا. میں الطاف بریلوی صاحب بہت بڑا نام، اور ایجوکیشنل سوسائٹی بہت بڑا نام، لیکن اس لیول کا کام وہاں پہ، اور اسی شہر کراچی میں، اسی شہر کا، اور ہم لوگ کو نہیں معلوم. میوزیم ہے پورا وہ. جی. کیا وہ ابھی بھی پبلک پلیس کے طور پہ وہ بھی ہے؟ ہاں. اب ان کے بیٹے مصطفیٰ علی بریلوی صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ سید اجتباء علی بریلوی، اور پلس سید الطاف علی بریلوی مرحوم کے بیٹے مجاہد بریلوی، جی، یہ دونوں جن کو آپ چینلز پر بھی دیکھتے رہتے ہیں، یہ دونوں مل کر اس وقت اس ادارے کو سنبھال رہے ہیں. اور وہاں پر ایک پبلک لائبریری بھی شام میں قائم ہے، اور کوئی آدمی جا کر وہاں پر اس سے استفادہ کرنا چاہتے تو وہ انتہائی تاریخی کتابیں وہاں پر دستیاب ہیں. 3 یا 4 منزلہ لائبریری ہے وہ. اچھا. اس کے بعد جب میں نے جب مصروفیات بڑھی اور بی ایس سی میں آیا، تو میرا تعارف بی ایس سی میں آنے سے پہلے ہی سید قاسم محمود مرحوم سے ہو چکا تھا.
میں چونکہ سائنس از مائی پیشن، میں سائنس میں سے مجھے بہت زیادہ دلچسپی ہے، اور اگر میں شاید مصنف نہ ہوتا تو میں سائنٹسٹ ہوتا. تو میں سائنس ڈائجسٹ میں نے لکھنا شروع کیا انشاءاللہ. تو سائنس ڈائجسٹ میں 2-3 مضامین شائع ہوئے تھے. سائنس میگزین کا پتہ چلا تو سید قاسم محمود مرحوم اس زمانے میں شائع کرتے تھے، جس کا پہلا نام طالب علم تھا. آپ نے جو نام لیا کہ قاسم محمود صاحب کا، اور میں نے ایک بڑی مواصلت دیکھی آپ میں اور قاسم محمود صاحب نے. عجیب. اور مواصلت یہ ہے کہ قاسم محمود صاحب نے جب کتابیں مر رہی تھیں بالکل، اور مہنگائی اتنی تھی کہ رسائی میں نہیں تھی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ میگزین کی شکل میں جریدی کتب، وہ جریدی کتب لے کر آئے تھے جو 5-5 روپے کی تھی، اور اس سے ایک دم سے بہت ہی زیادہ کریز بڑھ گیا لوگوں میں کتابیں پڑھنے کا. بالکل. تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے بھی اتفاق سے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے آپ کی کتاب ہے کامیاب نوجوان 7 عادتیں، اور ایسی آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں. اب یہ کتاب کا ظاہر ہے کہ اسٹیفن کے ترجمہ ہے، اچھی مقبول کتاب ہے، انگریزی مقبول ہے. اس کے 2-3 اردو تراجم اور بھی آئے ہیں، اور کوئی 500 گئے، کوئی 700 گئے، اور آپ اس کو 200 روپے میں لے کے آئے. تو یہ کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ اپنی کتاب کے اندر لاگت کو کم رکھتے ہیں قاسم محمود صاحب کے طریقے سے، اور اس فکر میں نہیں پڑتے ہیں کہ میں ایک ایسا ڈیلکس ایڈیشن چھاپ دوں جس کے 200 اگر چھپ جائیں ساری قیمت نکل آئے؟ اس پہ ذرا بتائیے کہ کیا آپ قاسم محمود صاحب سے متاثر ہیں کتابوں کی اشاعت میں؟ اس معاملے میں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ میں متفق ہوں اس اسٹریٹجی سے، کہ اگر آپ نے کتاب کا شوق اور اس کی جو پڑھنے کا سلسلہ ہے وہ بڑھانا ہے تو آپ کو کتاب کی قیمت کم کرنی پڑے گی. بالکل. مجھے موجودہ ناشران سے اور مصنفین سے بھی بہت زیادہ اختلاف ہے کہ وہ لوگ اپنی کتاب کی قیمت، چاہے ناشر ہو چاہے مصنف ہو، وہ لوگ اپنی کتاب کی قیمت کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ رکھی جائے، اور وہ زیادہ سے زیادہ قیمت رکھنے کے لیے مختلف اس کے ہیلے بہانے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ امپورٹڈ کاغذ لگائیں، مثال کے طور پہ آپ اس کو ہارڈ کور میں شائع کریں. یورپ امریکہ میں چونکہ لوگ اپنا علم دینا چاہتے ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ ان کی 2 ایڈیشن شائع ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل. ایک ہارڈ کور، جی ٹھیک ہے، ایک ہارڈ کور ہوتا ہے اور دوسرا پیپر بیک ہوتا ہے. بالکل بالکل بالکل. تو ہمارے ہاں پیپر بیک کا تصور نہیں ہے. اچھا، میں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے یار اگر میں نے یہ پیپر بیک میں کتاب شائع کی تو لوگ کہیں گے یار یہ تو بہت ہی ہلکی کتاب ہے. جی، یہ ہلکی کتاب نہیں ہے، کیونکہ کتاب کے ہلکے یا وزنی ہونے کا تعلق اس کے مواد سے ہے، نہ کہ اس کی جلد سے. ہاں عرفان صاحب، بہت معذرت، آپ نے جو بات کی ہے تھوڑا سا کنٹروورشل رہتی ہے. ایک تو ہمارے یہ کتابوں کا پروفیشن یوں ہی مر رہا ہے. دوسرے دیکھیے اس میں بہت سے لوگ بہت اچھی محنت کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے اندر بھی آپ کی طرح کا پیشنس ہے، اور وہ بھی اس کو ایک زندگی کی مشن بنا کے لے کے چلے ہیں کہ مجھے کتابوں کا پھیلانا ہے. لیکن اس شعبے میں کالی بھیڑیں بھی بہت ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ہو یہ رہا ہے، اور میں نام نہیں لوں گا، آپ لوگ خود بھی سمجھ جائیں گے، شہر کا بھی نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ جائیں گے میں ان کو اشارہ کر رہا ہوں کہ بہت سے ناشرین ایسے ہیں جو کتابیں شائع کرتے ہیں مختلف سرکاری دفاتر اور مختلف سرکاری کالجز کے بجٹ کو سامنے رکھتے ہوئے. بالکل. اور 300 روپے کی لاگت آتی ہے، 1500 روپے اور 2000 روپے قیمت رکھتے ہیں کم سے کم. اور ان کی اپنی لائنیں پوری سیٹ ہیں کہ کس یونیورسٹی میں کتنا بجٹ پڑا ہوا ہے، اور وہ 2-2000 روپے کی جب کتابیں وہاں بیچتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آڈٹ کے لیے پورا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور انڈر دی ہینڈ جو دیتے لیتے ہیں اس کے لیے، اگر ایک لیول کی ایک کتاب ایک ناشر اگر 300 کی چھاپ رہا ہے، دوسرا اسی لیول کی اسی کاغذ کی اتنی بڑی کتاب اگر 1200 کی چھاپ رہا ہے، کھیل کہاں پہ ہے؟ جی بالکل. لیکن بعض تو لوگ وہ ہیں جو کہ ہمارے یوں سمجھیے کہ ایک برانڈ بن چکے ہیں کہ وہ جو بھی چھاپیں گے لوگ خریدیں گے. یونس بٹ ہیں، مسلم حسین تارڑ ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ مشتاق یوسفی صاحب ہیں، وہاں پہ پھر قیمت اتنا میٹر نہیں کرتی ہے. لیکن جو لوگ بنیادی علوم کو سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں، اگر وہ 1200-1500 کتاب رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ نہ پڑھیں. وہ کیپٹلسٹ اپروچ ہے جی، جو اللہ معاف کرے وہ کتاب جیسے مقدس پیشے میں بھی سرایت کر چکی ہے. اور میرے یہ بھی علم میں ہے بہت معذرت کے ساتھ کہ یہ جب جون جولائی کا مہینہ آتا ہے، بجٹ آتا ہے، تو یہ ناشران جو ہے وہ اپنا پرانا کچرا بھی پورا نکال دیتے ہیں کیونکہ لینے والے کچھ اور ہے. تو اس پہ توجہ دینی پڑے گی. اور میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں کتابوں تک رسائی دینی پڑے گی. دیکھیں ایک لوگ وہ بھی ہیں جو 30 روپے کا برگر نہیں کھاتے ہیں، اگر آپ 30 روپے برگر کھلائیں گے ان کو تو چھوڑ دیں گے، اور 300 500 700 کا برگر وہ کھا لیں گے. اللہ نے ان کو دیا بھی ہے، ان کے اپنے جو بھی رائے ہے.
تو میں جو لوگ کتابوں کی صنعت سے وابستہ ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ عرفان صاحب کی تجویز بہت اچھی ہے. آپ یقیناً جب کتاب چھاپتے ہیں تو پرنٹ نہیں لینا نا یہ، تو آپ کچھ نیوز پیپر بھی لے لیں اور کچھ آپ اس کو آرٹ پیپر بھی لے لیں، اور ایک آپ ڈیلکس ایڈیشن چھاپیں جس کو میں کسی کو تحفے میں دے سکوں. میں کسی کو پیپر بیگ تحفے میں دوں گا، جی جی بالکل، لیکن ساتھ میں جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے سستے پیپر بیگ ایڈیشن نکالیں. آپ کی تجویز بہت عمدہ ہے. اب جب جریدی کتب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس کی پذیرائی بہت زیادہ ملی. اس کی وجہ وہی ہے کہ ایک آدمی 200 روپے کی کتاب ہے تو 1000 روپے میں کہاں عموماً وہی ٹائٹل آپ کو ایک ٹائٹل 1000 روپے میں ملتا ہے جی، اور یہاں پر آپ کو 5 ٹائٹلز مل رہے ہیں. دوسرا کام ہم نے اس میں یہ کیا کہ ہم نے صرف ترجمہ نہیں کیا بلکہ اس ترجمے کو ہم نے تلخیصی ترجمے میں تبدیل کیا. جی 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 یورپ امریکہ وغیرہ میں بھی سمرائز ٹرانسلیشن کا بہت مزاج ہے. جی ہمارے ہاں جو کتابیں ترجمہ ہو رہی ہیں وہ جو کچھ من و ان ہوتا ہے وہ یورپ امریکہ کی مثالیں ہیں، وہاں کے معیارات ہیں، ان کو یہاں کا مترجم وہ من و ان اردو میں منتقل کر دیتا ہے. جی تو میں نے کہا کہ جو چیز پاکستانی قاری کے لیے غیر ضروری ہے، جی بہت سی مثالیں، یعنی 40 سے 45% مواد ایسا ہوتا ہے جو یورپ امریکہ کے قاری کے لحاظ سے لکھا گیا ہے لیکن پاکستانی قاری کے لیے وہ بیکار ہے. جی بالکل. اگر آپ وہ شائع نہیں کریں گے، ترجمہ نہیں کریں گے تو آپ کی کاسٹ کم ہوگی. جی کاسٹ کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کتاب کی کتاب پر لاگت کم آئے گی، اور لاگت کم آئے گی تو پھر اس کا جو سیل ویلیو ہے وہ بڑھے گی. میں آپ کی اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. اور اتفاق ہے کہ میرے والد مرحوم شامل فاروقی صاحب جن کے نام کی اس بیٹھک میں بیٹھے ہیں اس وقت یہ، تو وہ بھی کافی ان کا ترجمے میں کافی روانی تھی اور بہت انہیں تراجم کی ہے اس کے اندر. تو ان سے جو چیز میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ لفظی ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے. اور اکثر میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ پنجابی کا ایک شعر ہے، جے میں ویکھاں اپنے بلے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے بلے بلے. اب یہ بلے 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 جو ہے اردو سمیت کسی بھی زبان میں اس کا نہیں ہے، یہ وہ ایک کیفیت ہے. تو کتنی کتابیں آپ کی اب تک آ گئی ہیں؟ میری تقریباً 30-32 کتابیں ہیں. بتائیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں تو بہت چھوٹا سا آدمی، گریجویشن کیا میں نے، اور وہ بھی میری فیلڈ پہ نہیں ہے. آپ نے گریجویشن کیا ہے اور شاید جناح کالج سے؟ جناح کالج سے. تو دیکھیں میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ جو زندگی میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ اسکول اسمارٹ ذرا کم کامیاب ہوتے ہیں، اسٹریٹ اسمارٹ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. اگر آپ کی، اور یہ پیرنٹس سے بھی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو مجبور کیوں کر رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ 85% نمبر لے کے آئیں، 90% نمبر لے آئیں؟ یہ تو کرونا ہوگا تو آ جائیں گے نا، ورنہ نمبر کہاں سے آتے ہیں یہ؟ تو جو چیز ہے دیکھنے کی اور سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جو لوگ اسکول کی زندگی میں جن کا بڑا بریلینٹ کیریئر ہوتا ہے وہ جب میں دیکھتا ہوں کہ عملی زندگی میں آتے ہیں تو بس کہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں بولے. جی بالکل. اور میں اپنے ناظرین کو یہ بتاؤں گا کہ وہ شخص جس نے جناح کالج سے گریجویشن کی تھی ہے بورڈ آفس کے کراچی میں، اس پر اس وقت ایم فل ہو رہا ہے. تو بتائیے. جی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے. جی ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا اور کہنے لگی کہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہ رہی ہوں. تو میں نے ان کو انٹرویو دینے سے پہلے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ اس انٹرویو کا مقصد مجھے بتا دیں تاکہ میں اسی تناظر میں آپ کو انٹرویو دوں، اسی تناظر میں آپ کو جوابات دوں. تو وہ کہنے لگی کہ سر میں نے آپ کی تراجم پڑھے ہیں اور آپ کے تراجم میں ترجمے کا جو ایک لفظی ترجمے کی جیسے آپ بات کر رہے تھے، ترجمے میں ترجمہ محسوس نہیں ہوتا کہیں پر بھی، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے مصنف خود آ کر ہم سے اپنی ہی زبان میں بات کر رہا ہے. تو میں نے پھر اپنے ایم فل کے لیے جو تجویز کیا عنوان وہ آپ کے تراجم ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی، اور وہ خاتون لاہور ہی کی ایک معروف یونیورسٹی ہے، نجی یونیورسٹی، اس سے ایم فل کر رہی ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی. پھر میں نے گزشتہ دنوں ان سے کہا کہ اپنی جو پوری یافت ہے وہ مجھے لکھ کر بھی بھیج دیں. تو وہ انہوں نے مجھے 2 دن پہلے ہی کی بات ہے مجھے لکھ کر بھیجی، اور انشاءاللہ تعالی کامیابی ڈائجسٹ کے اگلے شمارے میں وہ یافت اور اس کے ساتھ جو انہوں نے اپنے تھیسس میں چند چیزیں لکھی، کیونکہ تھیسس تو خاصا طویل ہوتا ہے، لیکن اس کی کچھ تلخیصی چیزیں میں نے کامیابی ڈائجسٹ کے اگلے شمارے میں شائع کی ہیں.
تو سفر کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. سائنس سے کیوں دلچسپی بھی آپ کو؟ سائنس سے تو فطری طور پر پیدائشی چیزیں ہوتی ہیں، اور میں نے چونکہ کریئر کاؤنسلنگ سیلف ڈسکوری کے حوالے سے کام کرتا ہوں، تو سمجھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پیدائش کے ساتھ ہی وہ چیزیں آگے بڑھا رہا تھا. تو سائنس مطلب میں شاید 7ویں 8ویں کلاس میں تھا، اور میرا یہ ذہن بالکل کلیئر تھا کہ مجھے انٹر پری میڈیکل میں کرنا ہے، اور پری میڈیکل میں انٹر کرنے کے بعد میں فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی ایم ایس سی اور پھر پی ایچ ڈی کروں گا. یعنی مجھے صرف سائنٹسٹ نہیں، ایگریکلچر سائنٹسٹ بننے کا شوق تھا. اور موسموں سے اور فطری چیزوں سے جو ہے وہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسی میں رہوں. تو وہ سائنس چونکہ پھر میں پڑھنے کا بھی ساتھ ساتھ سلسلہ تھا، تو وہ تبدیل ہوا سائنس کی کتابوں کی جانب. تو میں بچپن میں اور پھر اس کے بعد انٹر گریجویشن تک میں بازار جاتا تھا. اس زمانے میں پی ڈی ایف یا انٹرنیٹ تو ہوا نہیں کرتا تھا، تو میں سائنس ہی کی کتابیں، انگلش میں کتابیں لے کر آتا تھا. جب تھوڑا سا جو ہے وہ پاکٹ منی بہتر ہو گئی تو میں لبرٹی سے کتابیں لے کر آیا کرتا تھا سائنس کی. اور سائنس ہی کے جو میگزین اس زمانے میں 2 نکلتے تھے، سائنس ڈائجسٹ اور سائنس میگزین، وہاں پر میں نے لکھنا شروع کیا. اور آج سائنسی صحافت ایک بہت بڑا پوری دنیا میں ایک شعبہ ہے. وہی سلسلہ جب آگے بڑھا تو میں رضی الدین خان صاحب سے تو ملاقات رہتی تھی. سائنس ڈائجسٹ کا دفتر تھا تبت پلازا میں، اور سید قاسم محمود مرحوم کے بارے میں پتہ چلا تو پتہ کہ حسن علی آفندی روڈ پہ ان کا ایک آفس ہے، ایم اے جناح روڈ پر. وہاں پر گیا تو انہوں نے بتایا کہ جی ان کا یہ تو بزنس آفس ہے، ان کا جو ایڈیٹوریل آفس ہے وہ نارتھ کراچی بلاک سیکٹر 11A میں ہے. اچھا. تو جو اب باب الاسلام مسجد ہے کے بالکل سامنے. اچھا. تو یہ بات کر رہا ہوں میں 89 کی. 89 ہاں 89 کی بات ہے. تو میں وہاں پہنچ گیا. اس زمانے میں تو اتنا گنجان آباد علاقہ نہیں تھا. جی ہاں بالکل. اور بس سے میں یو پی موڑ پہ اترا، اور وہاں سے پیدل 15-20 منٹ چلتے ہوئے وہاں گیا. اور یہ جو باب الاسلام مسجد ہے یہ بھی اس زمانے میں چھپر تھے وہاں پر. اچھا. ٹھیک ہے. اور اس کے سامنے بس ایک ہی 2 یا 3 منزلہ عمارت تھی جو کمرشل تھی. اور اس میں فرسٹ فلور پر 2 فلیٹ انہوں نے کرائے پہ لیے ہوئے تھے سید صاحب مرحوم نے. اچھا. میں وہاں پر گیا، ان سے مجھے نہیں معلوم پہلی دفعہ میں ملاقات ہو گئی یا دوسری دفعہ میں ان سے جا کر میں ملا، اور انہوں نے مجھے مضامین دیے ترجمہ. پہلے تو میں جیسے ہی جاتا رہا اور 2-3 مضامین خود دیے. اور پھر ایک بہت بڑا جو میری زندگی میں آج میں جہاں پر کھڑا ہوں وہ سید صاحب کا چند الفاظ پر مشتمل ایک مشورہ تھا، اور وہ مشورہ ایسا تھا جس نے میری زندگی کو بالکل تبدیل کر دیا. اچھا جی تو ذرا شیئر کریں ہمارے. جی بالکل. وہ مشورہ یہ تھا، ایک دن مجھے اسی طرح میں چونکہ پیشن تھا تو سائنس بھی اور پھر لکھنا بھی، تو وہ دونوں چیزیں مل گئی سائنس میگزین میں. تو میں تقریباً روزانہ ہی 2:30 بجے میری چھٹی ہوتی تھی، تو میں روزانہ ہی 12 دری پہ سائنس میگزین کے دفتر چلا جایا کرتا تھا. صحیح. اور وہاں جا کر میں بیٹھتا تھا وہاں پہ، اور ہماری عمر کے اور 2 احباب ہوا کرتے تھے، سلیم انور عباسی جو اس وقت جنگ میں موجود ہیں، اور علیم احمد جو مانا گلوبل سائنس کے جو ہے وہ پبلشر ایڈیٹر ہیں. تو یہ لوگ وہاں پر پہلے سے موجود تھے. تو سید صاحب مرحوم نے میری 2-3 مضامین دیکھے، اور اس کے بعد وہ شائع بھی ہوئے سائنس میگزین میں. ایک دن مجھے سید صاحب نے مجھے بلایا، علی میں نے کہا کہ سید صاحب آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو سید صاحب کے کمرے میں گیا تو سید صاحب مجھے کہنے لگے کہ اگر تم اپنے اس پیشن کو پروفیشن بنانا چاہتے ہو، پیشن لکھنے کا، اس کو پروفیشن بنانا چاہتے ہو، صحیح، یعنی پیسہ کمانا چاہتے ہو اس کے ذریعے سے، تو تم ترجمے کی جانب آؤ. اچھا. انہوں نے یہ بس شاید اتنے ہی الفاظ تھے بس. ٹھیک ہے. اور میں اس میں اپنے طور پہ بڑھاتا ہوں کہ آپ کو ایسے لکھنے والے صرف پاکستان ہی میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مل جائیں گے جو قلم کے ذریعے سے اپنا کچن نہیں چلا سکتے، لیکن ایسے ترجمہ نگار آپ کو ہزاروں مل جائیں گے جو صرف کچن نہیں چلا رہے بلکہ کئی لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہیں. ماشاءاللہ. وہی قلم ہے. اور لیکن جب آپ ترجمہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کہیں گنا زیادہ کمانا شروع کر دیتے ہیں. ایک اگین بہت معذرت کے ساتھ یہ کہ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ کبھی پڑھنا ہو تو کسی اچھے استاد سے پڑھنا.
دیکھیے اگر یہ لوگ ایکیڈیمکلی اپنی زندگی میں ناکام تھے، میں نمبروں کی بات نہیں کر رہا، پرسنٹیج کا میں قائل نہیں ہوں، بلکہ یہ کہ ان کا مطالعہ، ان کا مشاہدہ، ان کی سب چیزیں، اگر وہ اپنی علمی زندگی میں اتنے کامیاب نہیں تھے تو وہ آپ کو کیا دیں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں سکتے ہیں. تو آپ نے ایک موضوع ایسا چھیڑ دیا جو بڑا ایک میرے لیے بڑا کمزور پہلو ہے، اور جو آپ کی اپنی میں سمجھتا ہوں کہ شناخت بھی ہے، وہ ہے کیریئر کاؤنسلنگ کی. جی. ہم میں سے اکثر لوگ، آپ شاید جیسے خوش نصیب کم ہی ہوں گے کہ جنہوں نے سوچا ہوگا کہ میں سائنس میں پیشنس بناؤں اور آپس میں چلے گئے، ٹھیک ہے، جو بچپن سے. اکثر لوگ بننا کچھ چاہتے تھے اور بن کچھ گئے. 16 سال تک انہوں نے ایک خواب دیکھے رکھا، گھر والوں نے ان کی پرسنل لائف کو برباد کر کر دیا کہ یہ مت کرو میٹرک ہوگا، یہ مت کرو فلاں ہوگا. ہم لوگ نمبروں کے پیچھے دوڑتے رہے، اور جب 16 سال کے بعد جب معلوم ہوا کہ جو زندگی میں بچپن سے 4 سال کی عمر سے خواب دیکھتے ہیں ڈاکٹر بننے کا، ہم وہ ٹیسٹ کوالیفائی نہیں کر پائے جس سے ہم جا سکتے ہیں. ایک ٹوٹل میس ہوا تھا زندگی میں. لوگ مطلب اس قسم کے، میں سمجھ جانتا ہوں کہ اتنا ڈپریشن فیل ایسی کہتی ہیں. ہمارے یہاں کیریئر کاؤنسلنگ بالکل نہیں ہے کہ لوگوں کے رجحان کو دیکھنا. دیکھیں معاشرے کے اندر ہر آدمی کے ڈاکٹر یا انجینئر بننا ضروری نہیں ہے. یہاں اچھے موسیقار بھی چاہیے، یہاں اچھے وہ بھی چاہیے جو کہ پیٹ کے اوپر پالتو پرندے اور پالتو جانور دنیا بھر میں ہوتا ہے، جو آپ نے کہا نا کہ پیشن کو پروفیشن بنا لو. تو یہ کیریئر کاؤنسلنگ کیوں نہیں ہے؟ یہ بھیڑ چال کیوں ہے ہمارے یہاں؟ ایک اگر وہ آ گیا اتفاق سے کسی میں نے ٹیلی کام، تو معلوم ہے ہر لڑکا فیلڈ چھوڑ کے ٹیلی کام میں جا رہا ہے، اور اب ٹیلی کام میں سوائے چھانٹی کچھ نہیں رہ گیا. تو آپ نے بالکل برباد کر دیا نئی نسل کو. تو یہ بتائیے کیریئر کاؤنسلنگ میں آپ نے کیا گنجائش دیکھی اور کیا کام آپ کر رہے ہیں؟ کریئر کاؤنسلنگ یا اب اس سے بڑھ کر کریئر کوچنگ، جی، ہر انسان کی یا ہر بچے کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے. پہلی بات تو والدین کو خاص طور پہ سمجھنا چاہیے. اور جب بنیادی ضرورت ہے تو جیسے والدین اپنے بچے کی غذا، نوش یعنی پینے کی چیزیں، اس کا لباس، اس کی تعلیم، اس کی رہائش وغیرہ وغیرہ کا خیال نہ صرف رکھتے ہیں بلکہ اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے والدین کو یہ چاہیے کہ 15 برس کی عمر سے پہلے اپنے بچے کو کسی مستند اور ماہر کریئر کوچ یا کریئر کاؤنسلر سے اپنے بچے کی شخصیت، جو فطری ٹیلنٹ ہے، وہ ڈسکور کروا لیں، ایکسپلور کروا لیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے، جس پیشن کے ساتھ پیدا کیا ہے، آپ کا بچہ اس میں ملٹی پلائی کرے گا. بالکل صحیح ہے. ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 99% سے بھی زیادہ ہمارے ہاں کریئر کاؤنسلنگ کوچنگ نہیں ہے، کیونکہ اس کا شعور ہی نہیں ہے. اور جن چند لوگوں کو معلوم ہے وہ لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے. تو ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے بقول ایک ماہر کوچ کے، کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ہم ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر خوبیاں رکھی پیدائشی، اس پر نظر نہیں آتی، ان پر کام نہیں کرتے ہم. جی، تو وہ خوبیاں جو وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں. اگر ہم اپنی خوبیوں پہ کام کرنا شروع کر دیں تو ہم لوگوں سے کئی گنا آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ہماری کامیابی اور ہماری ترقی اور ہماری خوشی ملٹی پلائی ہو جائے گی. اچھا، اب کریئر کاؤنسلنگ، کریئر کوچنگ نہ ہونے کا جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ والدین کو اس کا نقصان کا ادراک نہیں ہوتا. سب سے پہلا جو دھماکہ ہوتا ہے اس نوجوان کی زندگی میں، وہ 35 سے 40 برس کی عمر میں جا کے ہوتا ہے، جس کو کریئر کوچنگ، کریئر سائیکولوجی کی زبان میں مڈ کریئر کرائسس کہتے ہیں. بالکل یہی وجہ ہے کہ 35 سے 40 یا زیادہ سے زیادہ 45 برس کی عمر کے دوران میں یا تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، یا پینک اٹیک ہوگا، اسٹریس ہوگا، یا اسی ملتے جلتے کوئی ایک چیز کا جو ہے نا وہ کسی بیماری کا شکار ہو جائے گا جو ساری زندگی اس کے ساتھ چلے گی. خوشی کا تعلق آپ کے نہ پیسے سے ہے، نہ آپ کے عہدے سے ہے، نہ آپ کے تعلیمی گریڈ سے ہے. خوشی کا تعلق صرف اور صرف اس بات سے ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کتنا ایکسپلور کیا ہے، اور اس ایکسپلوریشن کے مطابق آپ نے اپنی زندگی کو، خاص طور پہ اپنے کریئر کو، اپنے لائف اسٹائل کو کتنا الائن کیا. اور وہ کام ہم ٹیکنیکلی، ایک تو یہ کہ میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں، ہمارے پاس پوری دنیا چونکہ اس پہ بہت کام ہوا ہے،
ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں نوجوان اور بڑی عمر کے لوگ، یعنی جو 35-40 برس کی عمر میں جو پریشان ہو جاتے ہیں، اسٹک ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، تو ہم ان کو مختلف ایکسرسائزز کے ذریعے سے 3 مہینے میں ان کو یہ ساری چیزیں کرواتے ہیں. مطلب یہ ایک پریکٹیکل جاب ہے. کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر کیریئر کاؤنسلنگ کی جو ضرورت ہے وہ شاید بچوں سے زیادہ ان کے پیرنٹس کے لیے ضرورت ہے، تاکہ وہ اس چیز کو اہمیت کو سمجھیں. بالکل. اور یہ دیکھیں کہ اس کے بچے میں رجحان کیا ہے. اگر اس کے بچے کے اندر میں کہتا ہوں کہ اگر اس کا فائن آرٹس کی طرف ہے تو آپ اس کو زبردستی انجینئر کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ مطلب یہ تو سمجھ نہیں آتی بات ہے یہ. تو اور مزید تھوڑا سا مثال میرے پاس ایک کیس اسٹڈی چھوٹی سی دیتا ہوں، ویسے تو میرے پاس بے شمار ہیں. میرے پاس ایک بہت ہی معروف اسلامک انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے محتمم آئے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ پریشان تھے، 3-4 سال پرانی کی بات ہے، کہ میرا بیٹا، اچھا وہ اپنے جیسے کہ وہ والدین کی ہوتی ہے کہ ایک مولوی چاہے گا کہ میرا بیٹا بھی مولوی بنے، ڈاکٹر جیسے چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے. تو پریشان تھے کہ میں جو اپنے بچے کو چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے مولوی بنے، یہ درس نظامی کی تعلیم حاصل کرے، لیکن وہ جو ہے وہ کھیل کود میں لگا ہوا ہے. میں نے کہا سر کیا ہوا، کیا وہ غلط ہاتھوں میں غلط ماحول میں بیٹھنے لگا؟ کہنے لگے نہیں، ہوتا یہ کہ وہ صبح کو جو ہے وہ نماز پڑھ کے نکلتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ جم چلا جاتا ہے، اور جم پہ جو ہے نا 3-4 گھنٹے گزار دیتا ہے، اور اس کے بعد شام کو دوبارہ وہ جم چلا جاتا ہے، اور وہ اپنی پڑھائی پہ بالکل توجہ نہیں دے رہا. تو میں نے کہا سر آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا بچہ غلط ماحول میں نہیں ہے. بالکل صحیح بات. کہنے لگے نہیں وہ مولوی تو نہیں بن رہا نا. ٹھیک ہے. میں نے کہا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولوی بننا شرط فرض نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیندار بننا فرض کیا ہے، اور جو باتیں آپ بتا رہے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. اب ہوا یہ، میں نے ان سے کہا کہ سر آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ کا بچہ ماشاءاللہ بالکل صحیح اس پہ جا رہا ہے. اور اس وقت اس کی عمر میرا خیال میں کوئی 18-20 کے پیٹے میں تھی. اللہ کی شان یہ کہ چونکہ وہ میرے بہت مداح ہیں، انہوں نے میرا مشورہ مانا کہ اس کو یہ کام کرنے دیا جائے. بالکل. اچھا وہ جم جاتا تھا، اور جم میں جو ہے فزیکل باڈی بلڈنگ کرنے کے بعد وہیں پہ وہ باکسنگ بھی کسی باکسنگ کلب میں چلا جاتا تھا، تو کئی گھنٹے وہ اس میں لگاتا تھا. قصہ مختصر، اگلے 2 سے 2.5 سال کے بعد انہی صاحب کا اپنے بیٹے کی ایک ویڈیو انہوں نے واٹس ایپ پہ شیئر کی، جس میں انہوں نے دکھایا تھا کہ ان کے بیٹے نے ہانگ کانگ یا سنگاپور میں کہیں پر جو ہے وہ آل ایشیا کک باکسنگ چیمپئن شپ میں ان کے بیٹے نے گولڈ میڈل حاصل کیا، اور وہ ESPN پر لائیو دکھایا گیا. کیا بات ہے نا. اور اسی سے میں اس کو ایک لے کے آؤں گا کہ ہمارے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو 16 سال کی تعلیم ہے اسی کو نوکری کی ضمانت سمجھتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہے کہ مطلب جو ڈگری ہے، علم اور ڈگری اتنا ڈسکنیکٹ کیوں ہے آج کل؟ بہت معذرت کے ساتھ کہ بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو صرف اس لیے کوچنگ سینٹر میں پڑھاتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ گو بٹوین ہے یہ، اور کوچنگ سینٹر والے کوشش کریں گے کہ ان کے تعلقات سے بہتر ہو. اور چلے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو پیٹرن پتا ہوتا ہے اس پر تیاری کرنے کی. ہم سائے کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہمارے جتنی بھی کوششیں ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے سائے کا تعاقب ہے کہ وہ فکر ہے ایسے مضامین میں وہ پائے ڈگری تاکہ سروس سے بہت جلد ملائے ڈگری. علم آئے کہ نہ آئے مگر آئے ڈگری، علم سے اس کو محبت نہیں ڈگری سے ہے پیار، آہ بیچارے کے آساب پہ ڈگری ہے سوار. تو ہم ڈگری کو علم سے کیسے الگ کریں؟ یہ اس پہ ذرا رائے دی ہے. اس کا بھی میرے خیال میں حل یہی ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں پتا ہو. جی. ہمیں چونکہ اپنے بارے میں پتا نہیں ہوتا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں ہم اس کو اپنے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ کو جس سے مشورہ چاہیے یا مشورہ ملتا ہے اس کے لیے 3 شرائط ضروری ہیں. جی بسم اللہ. پہلی شرط تو یہ کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو. صحیح. دوسری شرط یہ کہ وہ اس چیز کا ماہر ہو، مخلص ہو اور ماہر ہو. اور تیسری چیز یہ کہ جس مسئلے کے لیے جس وقت آپ کو اس کا مشورہ درکار ہے وہ دستیاب ہو.
اب ہم سب سے پہلے اگر کوئی ہم مشورہ چاہیے ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر ہم کریئر کی یا ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، تو چھوٹتے ہی ہمیں اپنے والدین سے مشورہ ملتا ہے. دیکھیں ان میں اپنے قارئین سے پوچھتا ہوں کہ پہلی شرط ان میں مخلص ہونا یقیناً ہوتی ہے، ٹھیک ہے. دوسری شرط ماہر ہونا. ہمارے والدین میں معذرت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ہمارے والدین میں ماہر ہونے کی، مشورہ دینے کا ماہر ہونے کی خصوصیت نہیں پائی جاتی. اور تیسری بات بھی ان کے اندر موجود ہوتی ہے کہ آپ کو جس وقت اور جس مسئلے کے بارے میں معلوم کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ مخلص ہو نہ ہو، لیکن آپ سب سے زیادہ اہمیت اس کی دوسری خوبی کو دیتے ہیں، یعنی ماہر ہونے کو. جی بالکل ٹھیک ہے. اور وہ چونکہ ہر وقت بیٹھا ہی اسی کام کے لیے، تو آپ اپنا مرض اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ آپ کو اس کی دوا دے دیتا ہے، آپ کو صحت مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن کریئر جس کا ہماری زندگی کی آخری سانس تک تعلق ہے، ہم اس کے لیے صرف اور صرف مخلص ہونا دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ماہر آدمی سے جا کر ہی ہمیں مشورہ ملے گا. اور ماہر کے لیے ضروری یہ ہے، آج کے دنوں کے تناظر میں اگر میں بات کروں تو وہ ہے آپ کا کریئر کوچ، کریئر کاؤنسلر اور پروفیشنل کنسلٹنٹ. یہی وجہ ہے کہ 21ویں صدی میں یہ جو 3-4 شعبوں کی میں نے بات کی، 21ویں صدی میں اس شعبے میں 40% اضافہ ہوا ہے. 40% سب سے زیادہ اضافہ جو ہے اس فیلڈ میں ہوا ہے. ڈیٹا سائنس میں نہیں، یہ میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. یعنی اس ڈیٹا سائنس میں اتنا اضافہ نہیں ہوا اور دیگر چیزوں میں اضافہ نہیں ہوا. 40% کنسلٹنسی، کوچنگ، کاؤنسلنگ میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے کہ یہ مسائل بڑھ گئے. آپ کی بہت ہی عمدہ بات کی آپ نے کہ 3 چیزیں آپ نے کہی ہیں: مخلص ہو، ماہر ہو اور دستیاب ہو. میں اس سے آگے بڑھاؤں گا کہ ہمارے جو سوشل میڈیا کے جو منفی اثرات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پہ ہر آدمی مفت میں مشورہ دے رہا ہے اور مفت مشوروں کو فارورڈ کر رہا ہے. دنیا کی کوئی بھی بیماری ہو، ابھی کورونا آیا تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا ہے کیا، اور 50 ہی اس کے مشورے آنے شروع ہوں گے، یہ کر لو وہ کر لو. تو میں تو اپنے لوگوں سے درخواست یہ کروں گا کہ سوشل میڈیا کا ایک استعمال جو سب سے اچھا استعمال ہے کہ آپ ڈیلیٹ کرنے کا فن سیکھیں. بالکل ہر چیز پڑھنے والی نہیں ہے، آپ کو ڈسٹارٹ کر دے گی ہے. آپ کو اپنی اگر سیاسی رائے بھی قائم کرنی ہے تو فار گاڈ سیک خود سے پڑھیں، اپنی عقل سوچیں، دوسرے کی عقل سے نہ سوچیں. تو یہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ جو فارورڈ کی بھی پوسٹیں آتی ہیں جیسے مشورے جو ہیں اس طریقے سے بٹ رہے ہوتے ہیں جیسے مسجد کے باہر ہینڈل بٹتے ہیں، ان کو پڑھنے کی، سننے کی ضرورت نہیں. اپنا وقت ضائع نہ کریں، کتابوں پر آ جائیں. عرفان صاحب آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، بچے مطالعہ کریں. وقت کہاں ملتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ جتنا صبح ان کو تیار ہونا پڑتا ہے، گھر والے بڑی مشکل سے جگہ ہوتے ہیں، آنا جانا، اسکول کے سفر میں تھک گئے، شام کو مولوی صاحب آ رہے ہیں، شام کو اس کے بعد پھر جو ٹیوٹر آ رہے ہیں سارے، یہ تو بچے کے پاس مطالعے کا وقت کہاں پہ؟ پھر جو ہم نے اس کو گیجٹ پکڑا دیے ہیں پب جی کھیلنے کے، اس کے کیا آپ سمجھتے ہیں کون سا وقت جو ہے اس میں زیادہ ہم بچوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں مطالعے کے لیے؟ اس میں بھی بنیادی مسئلہ والدین کی جانب سے ہے جی، کیونکہ والدین کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں بچے کی زندگی کو. اور اصل ایشو وقت کی کمی یا زیادتی کا نہیں ہے، ترجیحات کا ہے. جی ٹھیک ہے. اور میں تو جب والدین آتے ہیں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یار بچے کو بچہ رہنے دیں، بچے کا بچپن نہ چھینیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی صبح وہ فجر کے بعد اٹھتا ہے، اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اس کو آپ گاڑی میں پھینک دیتے ہیں اسکول وین میں، ٹھیک ہے. وہ جب واپس آتا ہے وہ کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد وہ ٹیوشن کے لیے چلا جاتا ہے، ٹیوشن سے واپس آتا ہے تو قاری صاحب اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، قاری صاحب سے فراغت کے بعد وہ ہوم ورک کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس کے سونے کا وقت ہو جاتا ہے. ہم جو والدین ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ تھوڑی بہت نفسیات اپنے بچے کی اس کو بھی سمجھیں. جی، اور وہ جو نفسیاتی ضروریات ہیں، ہر انسان کی نفسیاتی ضروریات ہوتی ہیں، ان کو جانیں. پھر یہ کیسے ہوگا؟ یہ تبھی ہوگا کہ
پہلے والدین اپنے آپ کو ایکسپلور کریں, بالکل صحیح بات اور ہے. اس کے بعد وہ اپنے بچے کو ایکسپلور کر رہے ہیں کہ میرا بچہ کس جگہ پر ہے. چونکہ والدین کو نہ اپنا شعور ہے تو بچے کا شعور کہاں سے ہوگا. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں ایک یعنی جو جیسے شاہ محی الحق فاروقی اکیڈمی اور اس قسم کی اور کہ ہمیں آپ کے یہاں ماشاءاللہ اور جو سرگرمیاں ہوتی ہیں اس میں اس طریقے سے بھی والدین کی تربیت کی بھی کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی انشاءاللہ اس کو ہونے چاہیے. جی کہ بیٹھک کے اندر ہم چیزیں رکھیں گے, اور آپ جیسوں کو ہمیں اگر تعاون رہے گا کہ ہمارے سارے کام نان کمرشل ہوتے ہیں. جی تو کمرشل میں تو پھر بھی آسانی ہوتی ہے کہ اچھی فیکلٹی بھی مل جاتی ہے, اچھے پیسے مل جاتے ہیں, تو لیکن نان کمرشل چیلنج ہے, انشاءاللہ کریں گے اور آپ کو زحمت دیں گے. اور اس میں جو آغاز ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے بالکل آپ کے نوبیاحتہ جوڑوں سے. جی ٹھیک ہے, میں نے درجنوں نوبیاحتہ جوڑوں سے یا جن کی شادی نہیں بھی ہوئے, لڑکے لڑکی سے یونیورسٹیز وغیرہ میں جب بات کرنے کا موقع ملتا ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے شادی کیوں کی یا آپ شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ یقین کریں ان درجنوں لوگ میں سے مجھے آج تک صرف ایک نوجوان سے اس کا صحیح جواب مل پایا. باقی سب جو ہے بغلے جھانک رہے ہوتے یا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ تو کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ والدین کی خواہش ہے. تو یہ کوئی جب آپ کی ڈیسٹینیشن ہی کلیئر نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے شادی کے بعد وہ پہلا 1-1.5 سال تو ہنی مون میں گزر جاتا ہے, ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے پہلے بچے کی پیدائش اور اس کے بعد جیسے جیسے وقت بڑھتا ہے تو فزیکلی تو میاں بیوی ایک جگہ پر ہوتے ہیں لیکن مینٹلی اور ایموشنلی وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں, اور اس کا براہ راست اثر بچوں پر پڑتا ہے. اور اس کے لیے میں ایک تجویز یہ دیتا ہوں کہ آپ کے گھر میں جی اخبار, خاص طور پہ بچوں کا اخبار ہفتے میں 1 دن آتا ہے. اردو اخبارات میں بھی بچوں کا صفحہ آتا ہے اور انگریزی اخبارات میں بھی میگزین آتے ہیں بچوں کے. ہفتے میں یا 2 ہفتے میں 1 بار وہ آ جائے. اسی طریقے سے کم 1 ماہنامہ بچوں کا ہر مہینے آپ کریں تو بچوں کی اس طریقے سے ذہن سازی ہوگی. یہ ناممکن ہے کہ آپ والدین کے ہاتھ میں ریموٹ ہو اور بچے کے ہاتھ میں کتاب ہو, یہ ناممکن ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ والدین کو تو وہ جو دیکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی ماں کے ہاتھ میں موبائل ہے, وہ سارا دن اپنی اماں سے یا بہنوں سے باتیں کر رہی ہیں, ابا کو دیکھ رہے ہیں جیسے وہ آفس سے واپس آتے ہیں تو وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں, اور والدین یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو اس کے ہاتھ میں کتاب ہو. تو یہ تو منافقت ہوئی. وہ اسکول کی تعطیلات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جی مطلب کنٹینیو کریں. کیا کہتے ہیں کہ اسکولوں کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں جی. دوسری صورت یہ ہے کہ چونکہ خاصی حد تک اسکول والے اس جانب توجہ دے رہے ہوتے ہیں تو اسکولوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کو اس پر موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنے بچوں کی اس 2-2.5 مہینے کی جو فارغ وقت ہے ان کا, اس میں ان کو کچھ ایسی مصروفیت بنائیں کہ وہ فارغ نہ رہیں. ٹھیک ہے, اور ہوتا یہ دیکھا یہ گیا کہ 2-2.5 مہینے بعد جب بچہ آتا ہے تو وہ بالکل بلینک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں اسکول یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی اپنے ہاں لائبریری چھوٹی سی بنا لیں. مختلف ایکٹیویٹیز ہیں, کراچی جیسے شہر میں تو ایسی بہت سی جگہیں کہ بچوں کو وہاں پر لے جا سکتے ہیں اور بچوں کو لائبریری اور اس کی جو علمی جگہیں ہیں ان کو وہ دکھا سکتے ہیں. تو ہمیں پورا اس کا ایک پلان بنانے کی ضرورت ہے. یہاں پر اس کا استعمال تو شروع ہوا ہے لیکن وہ بھی جو ہے شعبۂ قسمت وہ کیپٹلسٹ اپروچ کا شکار ہو گیا ہے کہ وہ سمر کیمپ. اب وہ سمر کیمپ جو ہے ان کی فیس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ والدین چاہنے کے باوجود کہ اپنے بچوں کو اس میں بھیجے لیکن اس کی فیس کی وجہ سے وہ نہیں بھیج پاتے. نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ وہ بچہ گھر پہ موجود ہوتا ہے. تو اسکولوں کو چاہیے کہ بھائی کوئی موقع تو کمانے کا چھوڑ دیں, جی تھوڑا سی فکر جو ہے قوم کی بھی کر لیں. میرا خیال ہے کہ والدین کے بعد بڑی ذمہ داری اسکولوں کی ہے. ہم نے کچھ تھوڑی سی کوشش کی تھی اسکولوں میں لائبریری بنانے کی, لیکن معاملات بڑے ڈسکریجنگ رہے کہ یا تو لوگوں نے اس کو تالے بند کر دیا یا ہیڈ مسٹر صاحبہ اس میں رکھ دیا کہ بچوں کی رسائی کتابوں تک نہیں بھی ہے. ایک اسکول کا مجھے آئیڈیا بڑا پسند آیا, انگلش میڈیم اسکول ہے, فیس اچھی ہوگی, کہ انہوں نے ہر کلاس میں لڑکوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ تم نے لازماً 5 کتابیں خریدنی ہیں اور جو تمہارے پاس ٹائٹل ہو وہ کسی اور کے پاس ٹائٹل نہ ہو. تو لہٰذا پھر بچے خود کتابوں کا ایکسچینج کرتے ہیں. بہترین. تو یہ بھی ایک اچھی تجویز ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اگر اسکول میں نہ صحیح تو 2 احباب میں محلے میں انکریج کریں کہ 5 تم خریدو 5 تم خریدو. عدل بدل کے پڑھو گے تو ممکن ہے جتنا تمہارا بڑا گروپ ہوگا اتنا تمہارا مطالعہ بڑھ جائے گا. ایک تو یہ بڑی اچھی تجویز ہے. سردست ہم اس سلسلے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور میں شاہ محی الحق فاروقی اکیڈمی میں آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ ہم مل کے کام کریں گے. اور